औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक नए प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ हाजिर है। और नाज़रीन, हमको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक दफ़ा जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जो है आपसे गुफ्तगू करें, और कुछ मौज़ूआत जो कि इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से बहुत अहम होते हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो मेहमान होते हैं वो ऊस्टन से मसूद अब्दाली साहब जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टर्की का जो ज़लज़ला भी आपको पता है कि एक दो दिन हुए हैं जब से वो ज़लज़ले के हवाले से जो उसकी तबाहकारियाँ हैं आपके सामने हैं। और अच्छा, वो ये ज़लज़ला सिर्फ ये कि वो एक दफ़ा नहीं आया बल्कि 2-3 दफ़ा आया और छोटे छोटे झटके उसके काफ़ी लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। और आपको पता है 19 सूबों के अंदर तकरीबन ये जो है तबाहकारियाँ हुई हैं। और ये जो साउदर्न पार्ट था टर्की का, वहाँ पर ये ज़लज़ले के असरात जो हैं इसके हुए हैं। और जनाब 7.8 रिएक्टर्स के ऊपर ये जो है ज़लज़ला आया। 7.8 बहुत बड़ा नंबर होता है। 7.2, 7.5, 7.8। और टर्की की एक तारीख़ है जिसके अंदर बहुत दफ़ा जो है उनके ममालिक में ज़लज़ला तक शायद वो उस बेल्ट के अंदर मौजूद हैं जो कि जिसके अंदर वो ज़लज़ले आते रहते हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आज हमारा मौजू होगा वो जनाब ये जो चाइना का एक बैलून जनाब उड़ता हुआ बकौल चाइना के स्टेटमेंट के तहत कि वो जनाब सिर्फ जो है इन्वायरमेंटल हवाले से था और वो गलती से उधर आ गया था और एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट किया, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हमारा मौजू जो है ब्लैक हिस्ट्री मंथ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि फरवरी का महीना ब्लैक हिस्ट्री मंथ के हवाले से होता है, उसकी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे और उसके असरात जो है वो नॉर्थ अमेरिका पर जो पड़े हैं या ब्लैक कम्यूनिटी के ऊपर जो उसके असरात पड़े हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और चौथा मौजू जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया से चले गए और पाकिस्तान के जनरल रहे, तकरीबन 10 से 11 साल उन्होंने हुकूमत की है। और बहुत सारे मौजू कॉन्फ्लिक्ट का भी वो मौजू रहे हैं और बहुत सारे कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मसूद अब्दाली साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली साहब, टोरंटो 360 को टाइम देने का और बहुत सारे अहम मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू हमारे साथ शामिल होने का। तो मसूद साहब, टाइम हमारे पास क्योंकि बड़ा लिमिटेड होता है और मुझे आपका तारुफ कराने की तो ज़रूरत है नहीं, हर दफ़ा करवाता हूँ तारुफ कि जनाब बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, मुख्तलिफ अखबार जराइद के अंदर आप लिखते हैं और ज़बरदस्त इंटरनेशनल अफेयर्स की इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी मालूमात होती है उसके अंदर। तो मसूद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द टोरंटो 360 वंस अगेन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इत्तफाक से आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम सब के दिल बड़े मगबूम हैं। ये सुबह जो वाक़या हुआ है तुर्की में ज़लज़ले का, यानी ये देखा जाए तो ये इससे दो मुल्क मुतासर हैं, तुर्की और शाम, लेकिन दरअसल ये इंसानियत का सानहा है। यानी ये ऐसी ये नहीं है मामला कि ये तुर्क और शाम है, तुर्क और शाम है, बल्कि ये सब लोग। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा बुरा पहलू है इसका पूरे मामले का कि ज़लज़ला उस इलाके में आया जहां पर शामी पनाह गुज़ीन तुर्क में पनाह लिए हुए थे, यानी उजड़े वो लोग दोबारा उजड़ गए। अच्छा, फिर शाम में भी वो इलाका हलब का इलाका है जो बड़ा मशहूर इलाका है तारीख़ एतबार से, हमा वगैरह जहाँ पर है, वो सारा हामा जिसे कहते हैं, वो सारा इलाका वो जो बुरी तरह मुतासर है, बेचारे गुज़िश्ता 10-12 साल से मुसीबत में है। कुछ लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी तुर्की आकर के, और तुर्किया ने उनके लिए बड़ा काम किया था। इत्तेफाक की बात है कि मैं चूंकि मतलब थोड़ा सा इकना की जो रफाई अदारा है, हेल्पिंग हैंड, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, तो हम खुद इस मामले में इन्वॉल्व थे उनकी सरगर्मी में। तो इत्तेफाक से वो जो इलाका जहाँ पर है वहीं पर इमदादी सामानों के गोदाम भी थे जहाँ पर ज़लज़ला आया। तो यानी और बहुत सारे इमदादी अच्छा, मैंने सुना है कि इस पूरे वाक़े के अंदर बहुत सारे जो इमदादी कारकुन वो ऑलरेडी काम कर रहे थे सीरिया के हवाले से, वो भी बेचारे जहाँ बहक हो गए। हाँ, क्योंकि देखिए वो इलाका जो था वहां पर कैंप भी थे, छोटे से कच्चे पुख्ते मकानात भी थे, तुर्की हुकूमत ने बनाए थे पुख्ते मकानात। तो वहीं पर जो है चूंकि मदद करते थे, वहीं पर वो इनके गोदाम भी थे, जैसे कैंप है, वो क्या नाम है, खेमे है या खाना है या दवाएं हैं, इनके गोदाम में। तो उस लिहाज से ये यानी बड़ा आलमिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं जो ये बहुत ज्यादा खराब क्यों है इस पहले बता, आप तो खुद माहिर अर्जियात हैं। देखिए, रिक्टर स्केल जिसे कहते हैं, फ्रेंच साइंसदान था जिसने ये स्केल बनाया था। इसके ऊपर ज़लज़ले जो है शिद्दत रिकॉर्ड की जाती है, यानी झटके की शिद्दत क्या है, वो 1 से लेके 8 तक है, बल्कि 9 तक है।
اور جس میں 6 سے بعد بڑا اسٹرانگ اور 8 جو ہے بہت ہی گریٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی 9 تو میکسیمم ہے. تو یہ جو زلزلہ ہے 7.8 ہے، یعنی بالکل گریٹرز کے بالکل قریب. اچھا، اس کے ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے ضرور، یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ زلزلے کا مرکز کہاں پر ہے. زلزلے زیر زمین ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. یہ آیا زیر زمین ہوتا ہے، وہ یہ آیا 18 کلومیٹر زیر زمین، جو بہت ہی شیلو ڈیپتھ ہے. یعنی یہ زلزلے کے لیے 18 کلومیٹر زمین سے کے نیچے اگر 7.8 شدت کا زلزلہ ہے تو ظاہر ہے اس کی شدت یہ محسوس کریں کہ یہ زلزلہ ترکی میں آیا. ترکی میں اگر آپ دیکھیں کہ پورے ترکی کے دوسری طرف یعنی بلیک سی کو کراس کر کے دوسری طرف اس کے جو ہے جارجیا اور رومانیہ میں بھی اس کی جھٹکے محسوس ہوئے، یعنی ہزاروں میل دور تک ہے. اسی طرح اگر مشرق میں جائیں تو پورے یعنی بحر روم کے دوسرا کنارہ جو ہے وہاں تک، اسرائیل، مصر، لبنان، یہاں سب جگہ جو ہے وہ شدت محسوس کی. تو یہ ایک ایسا نہیں المیہ. اچھا، اس کی جو نقصانات ہیں ظاہر ہے اس کا اندازہ، اس میں اہم بات یہ آپ سوچیں، جب کوئی جو ابھی فی الحال تو کہہ رہے ہیں شاید 1000 کے قریب لوگ ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ جب عمارت گری ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، تو یہ نمبر جو آتے ہیں ابھی ان کے جو نمبر ٹوٹل ملا کے سیریا اور وہاں کے ہیں تقریباً 4000 تک پہنچ گئی ہے نمبر. ویسے نہیں، یہ دیکھیں، یہ نمبر بھی وہ ہوتے ہیں عام طور سے زلزلے میں جو لاشیں برآمد ہو گئی ہیں، باڈی کاؤنٹ ہو گئی ہیں جو. ہاں، اب آپ دیکھیں کہ عمارت گری، اس میں ہزاروں لوگ دبے ہوئے، جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جیسے جب وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے زخمیوں کو نکالنے کا جو ہے نا کہ امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے امکانات موت کے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، ہمارا ایک ذاتی تجربہ ہے، 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، بہت خوفناک قسم کا. تو اس کا اچھا، تو اس میں ایک اہم بات ایک اور جو یعنی زلزلے میں خطرناک بات ہے کہ واقعتاً جو لوگ مر گئے وہ کسی حد تک خوش نصیب ہیں. یعنی خوش نصیب کہنا بری بات ہے، لیکن یعنی وہ تکلیف کے لحاظ سے وہ اپنے تکلیف نجات پا گئے. لیکن جو لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ جس حالت میں نکلتے ہیں زخمی حالت میں، وہ واقعی دیکھنے کی بات ہے. مثال کے طور پر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ 2005 میں آیا تھا، گویا 20 سال ہونے کیوں آئے، 2 سال بعد 20 سال ہو جائیں گا کشمیر کے زلزلے کا. آج بھی سینکڑوں معذور افراد موجود ہیں زلزلے کے، یعنی جو معذور ہو گئے تھے اب تک وہ بحال نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے یعنی یہ خراب زلزلہ. پھر یہ واقعی جو 18 کلومیٹر سیدھے سمندر سے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت ہی یعنی، اور پھر 7.8. اچھا، میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا عبدالی صاحب اس کے اندر کہ ترکی کی اپنی ایک تاریخ بھی زلزلے کی رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے زلزلے آئے. اس سے پہلے بھی 7.6 ریکٹر اسکیل کے اوپر استنبول میں آ چکا ہے 1999 اگست 1999 کے اندر، جو کہ مطلب یہ ایک تاریخی لحاظ سے یہ بھی ایک ہے کہ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو 2011 کے اندر بھی آیا ہے، اور جناب وہاں پر بھی اموات ہوئی ہیں، اور 7.2 ریکٹر اسکیل کا وہ آیا تھا. ایک اور جو ہے وہ آیا ہے جناب کہ دوس کے مقام کے اوپر، اور وہاں پر بھی 7.2 کا آیا تھا، اور تقریباً 800-850 لوگ جو ہے نا اس کے اندر جاں بحق ہو گئے تھے. ازمیر میں آ چکا ہے اس سے پہلے 2020 کے اندر، اور اس سے پہلے جنوری 2020 کے اندر پھر ایک اور جگہ بلازق کے اندر آ چکا ہے، اور مئی 2003 کے اندر بنگال کے اندر آ چکا ہے، اور مارچ 2010 کے اندر ایلازک کے اندر آ چکا ہے. تو یہ تاریخ ایک لگتا یہ ہے کہ ترکی کے اندر کافی زلزلے آتے رہتے ہیں، کیونکہ اور اموات بھی اچھی خاصی ہیں، اور اگر آپ انسیڈنٹ کو دیکھیں تو اس میں 100-150 سے لے کے 1000, 1200, 1500، اور اب یہ سب سے ہائیسٹ نمبر اس وقت جو چل رہا ہے وہ پلس 4000 ہو چکے ہیں اب تک. اور اس سے ارضیاتی ساخت کے لحاظ سے یہ علاقہ جسے کہتے ہیں ایکٹیو بیلٹ میں آتا ہے. اور یہ جو پورا علاقہ ہے، آپ سمجھیے کہ جو کارنر ہے شام اور عراق اور ترکی، اس علاقے میں ہمیشہ ترکی کہتا ہوں، تو ترکیہ، یہ سارے علاقے جو ہیں بڑے ایکٹیو سائزمک بیلٹ کے اوپر ہیں، جہاں پر زلزلے اکثر آتے ہیں. ایک اور اہم بات، جو اچھی بات، یہ ترکی میں جو ان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، آفات جو کہلاتا ہے، وہ بہت ہی یعنی سرگرم ہے. اور بڑا یہ کہ ان کا پورے کے پورے ویئر ہاؤس جو ہے بالکل تیار رہتے ہیں امدادی سامان کے لیے. ان کو ضرورت نہیں پڑتی امدادی سامان جمع کرنے کی، وہ فوراً کام شروع کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے ان کے یہاں عام طور سے نقصانات کم ہوتے ہیں.
لیکن اس بار اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے، یعنی اتنی شدت اور اتنے وسیع علاقے میں اس کی یعنی اثرات ہیں، 19 پروونس ان کے متاثر ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں یعنی وہ خود امدادی سرگرمی دینے، اچھا پھر یہ امدادی جو مدد کرنے والے کارکنان وہ خود بیچارے جو ہیں وہ زلزلے سے متاثر ہو گئے. تو اس لیے یہ واقعی جیسے قیامت صغریٰ کا سماج ہے. اس میں ایک اچھا پہلو یہ آپ کے اطلاع کے لیے کہ جیسے امریکہ سے جو اسلامی تحریک ہے اکنا، اس نے $50 لاکھ کے ساتھ یہ امدادی سامان کا آغاز کر دیا. کل محسن انصاری یہاں پر بھی ہماری سامان جو ہماری یہاں پر مسلمان تنظیمیں کام کریں، اسلامک ریلیف ہے، اکنا ہے، یہاں پر بھی کینیڈا کے اندر بھی تقریباً ساری اور مسلم آرگنائزیشن نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اعلان کیا، اور سبھی جو ہے نا وہ دوڑ کر جناب اس مدد کے لیے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین جو لوگ بھی میرا پروگرام آج دیکھ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر کم از کم جو ہے وہ فائنینشل سپورٹ کریں ان آرگنائزیشنز کو، تاکہ ان کے ذریعے جو ہے ہم اپنے ترک بھائیوں کی جو ہے نا مدد کر سکیں. کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک امت ہیں اور ایک اقوام عالم کے اندر ترکی کا ایک مقام بھی ہے، اور پاکستانیوں سے تو ایک خاص محبت ہے ان کی، اور اس محبت کو یقیناً ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اور جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھیں گے، میری گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ جناب آگے بڑھیں اور اس مشکل وقت میں اپنے ترک بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنی جیب کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر سے کچھ اپنے، مجھے پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کریں. جی صرف ایک پہلو میں آپ کو بیان کروں گا کہ آپ کو 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو زلزلے جس دن آیا اس کے غالباً دوسرے دن اردوان صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ پہنچے اور وہ کشمیر گئے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ فارمر اسلام وہ گئے اسلام آباد اور 21 توپے کی سلامی لیے واپس آ گئے. وہ اس حالت میں کہ گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی، وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ گئے کشمیر میں. اور بڑا مشہور واقعہ، انہوں نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا جس کا یعنی سر سے یعنی سینے سے اوپر کا جسم بالکل زخمی تھا، اور انہوں نے اس کے پیروں کو چوما، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ان کی اہلیہ ہیں امینہ، ان کی اہلیہ جو ہے اردوغان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک ذاتی گفٹ دینا چاہتی ہوں اس کی ماں کو، اور انہوں نے اپنا ہار، شادی کا ہار اتار کر کے اس کی ماں کو دے دیا. یعنی یہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب اس نے کہا یہ کہ ترکی تو مدد کرے گا، میں ذاتی طور پر مدد کروں. تو یہ جو رویہ ہے ترک کا، اچھا میں دیکھ رہا تھا، اچھا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی جو ہے بالکل کل جا رہے ہیں، بالکل کل وہ بھی جا رہے ہیں اس مقام کے. اور یہ ایک اچھا جیسچر ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں مشکلات کا تو ضرور شکار ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ جو ایکشن ہے وہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور وہ جا رہے ہیں اور اس مشکل گھڑی کے اندر اپنے دوست ممالک کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا آپ کے جو ناظرین سن رہے ہیں اگر وہ مدد کے لیے لنک چاہتے ہو تو اگر میرے فیس بک پیج پہ جائیں وہ تو اس کے وہ لنک موجود ہے کہ کس طرح مدد دی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہمیں فوراً کہی کہ ایسی آفت ہے جو ترکی اکیلے اس سے نہیں نپٹ سکتا، ساری دنیا کو ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو میں صاحب نیکسٹ موضوع کے اوپر جاتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے 3-4 موضوع کور کرنے انٹرنیشنل افیئر کے اس پروگرام میں، اور ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. تو اگلا موضوع جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ چائنا کا ایک غبارہ جو ہے وہ کہیں سے جھومتا ڈولتا چائنا سے نکل کر بہت سارے ملکوں کی سرحدیں عبور کرتا ہوا، ایون کینیڈا کے پاس سے گزرتا ہوا امریکہ میں پہنچا. تو جناب جب امریکہ میں پہنچا تو امریکہ نے اس کو آئیڈینٹیفائڈ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اسپائنگ ہو رہی ہے امریکہ کی، اور ایک بڑا ایشو بنا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ عبدالی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ عبدالی صاحب واقعتاً یہ جو غبارہ تھا واقعتاً ایک کوئی یعنی کہ آپ کو آب و ہوا ناپنے والا غبارہ تھا، کوئی انوائرمنٹل غبارہ تھا، یا واقعتاً یہ کوئی اسپائنگ کرنے والا غبارہ تھا؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ غبارہ جو ہے وہ ایک سیاسی غبارہ تھا دونوں کے لیے، چین کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. اس میں جو سنجیدہ بات نظر آتی ہے، دیکھیں چین کا کہنا ہے کہ اوور ریئیکٹ کیا امریکہ نے، وہ ایک عام موسمیاتی سیارے کا غبارہ تھا. اچھا اس میں جو تھوڑا سا مجھے اتفاق ہے ان کے موقف سے، چینی کے موقف سے، وہ یہ کہ خود پینٹاگون کا کہنا یہ ہے کہ چین کے کوئی 500 سے زیادہ سیٹلائٹ سیارچے جو ہیں وہ خلا میں ہیں، اور وہ ان کا سارا فوکس امریکہ. ظاہر سے چین کا جو بڑا دشمن تو امریکہ ہی، امریکہ کے بہت سارے دشمن اور بھی ہیں جیسے ایران بھی ہے اور روس بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی، لیکن چین کا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں امریکہ کے علاوہ، باقی سب سے اس نے دوستی کر رکھی. تو چین کا وہ کہتے ہیں، خود یہ میں سی این این میں سن رہا تھا، ان کے دفاعی نامہ نگار کہہ رہے تھے، تجزیہ نگار صاحب کہہ رہے تھے کہ
چین کے 500 کے قریب سیارے موجود ہیں جو کرتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کا ایک ایک انچ وہ میپ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو تمام حرکتوں کا، تمام تنصیبات کا، اور جتنے چیزیں نیوکلیر وغیرہ موجود سب ان کو پتہ ہے۔ تو اس پس منظر میں ایک معمولی سے غبارے کو بھیجنا، یہ مطلب یہ عقل کم از کم اس کو گوارا نہیں کرتی، یعنی مذاق کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ ان کے اعصاب کو، جیسے انہوں نے کہا ہے بڑی اچھی بات، مارکو روبیو جو سینیٹر ہے فلوریڈا سے، انہوں نے کہا یہ دراصل انہوں نے امریکہ کو ٹیسٹ کیا کہ ہمارے دفاعی نظام کیسا ہے، یعنی اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں، ہم شہر کی جو گورنر صاحب ہیں سیاسی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اعصاب کو انہوں نے دیکھا کہ صدر بائیڈن کتنے اعصاب کے، اور صدر بائیڈن اس میں ناکام ہو گئے۔ اچھا اس میں میں بتاؤں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ 28 فروری کو یہ جو غبارہ تھا وہ امریکہ کی جو کالونی گوام وہاں پر آیا، وہ اور 28 جنوری یعنی 28 جنوری کو آیا، اور اسی وقت اسے نوٹ کر لیا گیا، یعنی وہ چھپ کے نہیں آیا۔ اچھا ہمارے پاس، اچھا ایک بڑی خبر اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو کینیڈا ہے ادھر سے بھی یہ گزر کے گیا ہے وینکوور پاس سے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے، ویسے ہم کینیڈا کو تو خیر پتہ نہیں چلا ہے۔ دیکھیں امریکی وزارت دفاع نے جو راستہ کا بتایا وہ یہ کہ جہاز 28 جنوری کو اس کو آبزرو کیا گیا، یہ گوام پہ تھا، گوام سے یہ الاسکا پہ آیا، الاسکا سے پھر آپ کے ویسٹرن کینیڈا میں، بالکل صحیح بات ہے، وہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ گیا، البرٹا اور برٹش کولمبیا، اور ایک وہ بڑا چائنیز زینچوان کیا نام ہے آپ کے صوبے کا، وہاں ان تینوں صوبوں سسکیچوان کے پاس، یہ تینوں ایک لائن میں یہاں سے آیا، اس کے بعد وہ جنوب میں مونٹانا آ گیا۔ اچھا مونٹانا سے اس کے بعد وہ ترچی یعنی ڈائیگونل شکل میں مزوری سے ہوتا ہوا ساؤتھ کیرولینا کے راستے وہ اٹلانٹک چلا گیا، یعنی بحر اوقیانوس، اور اس کے وہاں انہوں نے گرا دیا اس کو۔ اچھا اب اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس نے جو مونٹانا میں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ان کا بیس ہے، امریکہ کی 3 اسٹریٹجک تنصیبات ہیں مونٹانا میں، جوہری، اس میں سے ایک مونٹانا میں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ان کا جو انٹرکانٹیننٹل میزائل ہے اس کا بیس مونٹانا میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا میزوری میں ان کے جو B-3 بمبار ہیں، اسٹیلتھ بمبار جو کہتے ہیں، اس کا اڈا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی یعنی وہ اسپائنگ کرنے آئے تھے۔ اچھا پھر ایک اور یہ کہ یہ جو تھا یہ 60,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، اور آپ کو کمرشل طیارے 45,000 فٹ پہ کمرشل طیارے بھی گزرتے ہیں، تو جاسوسی سیارہ اتنا نیچے نہیں آتا اگر وہ واقعی جاسوس، میرا اپنا خیال ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ان کا کہنا یہ چین کے اوور ریئیکٹ کیا اس نے، لیکن تو ابھی تک اس سے ایک اور بات میں نے عرض کیا کہ جو میں کہہ رہا تھا یہ پتہ تو چل گیا تھا ان کو 28 جنوری کو، لیکن اس کو یہ خبر منظر عام پہ آئی جمعرات کے بدھ کے دن پہلی فروری کو یہ ہوا کہ جو پینٹاگون ہے اس کے کسی اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط کے اوپر امریکی جو ایسوسیٹ پریس کو یہ بتا دیا کہ یہ سیارہ آ رہا ہے، وہیں سے خبر ہے، جمعرات کو ہنگامہ ہو گیا، یعنی 2 فروری سے ہنگامہ شروع ہوا، اور یہ ہوا کہ پھر جو مونٹانا کے جو کانگریس مین انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سر پہ دشمن طیارہ دندنا رہا ہے اور صدر بائیڈن سو رہے ہیں۔ اچھا یہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گرانے کا فیصلہ صدر بائیڈن نے دباؤ میں آ کے کیا، اپنے مخالفین کے دباؤ میں آ کے کیا، یعنی ارادہ نہیں تھا، اتنا سنسنی خیز یہ نہیں تھا معاملہ جتنا وہ سنسنی خیز بنا دیا گیا نا، اس کو بنا دیا خبر آنے پہ۔ اچھا اس میں جو ایک صرف جو نقصان ہو سکتا ہے اس میں ایک بات جو کہی ہے چینی جو ان کے وزارت دفاع قومی تو نیشنل ڈیفنس کہتے ہیں ان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل میں ایسی ہی کسی کارروائی پر، امریکہ کی جانب سے ایسی ہی کسی کارروائی پر اپنے رد عمل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا یہ ظاہر ہے، آپ دیکھو یہ پورا جملہ جو ہے بڑا ہی یعنی وہ ہے سفارتی قسم کا، جس کی انٹرپریٹیشن آپ ہر طرح پہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم کریں گے، رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا اس کے ایک ایکسٹریم جو ہو سکتی ہے، یعنی انتہائی یعنی اس کی جو تجزیہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چین اب تائیوان کے اوپر امریکی جہازوں کی اڑان پہ پابندی لگا سکتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، اور امریکہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے سے 14 ممالک ہیں جو تائیوان کو الگ ملک تسلیم کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویٹیکن میں سے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے بہت چھوٹے ملک ہیں۔ کوئی بھی بڑا ملک جو ہے، یعنی چاہے وہ یورپ ہو، چاہے یہ 5 بڑی قوتیں ہیں امریکہ اور یعنی فرانس اور برطانیہ، یہ حتیٰ کہ ہندوستان، کوئی بھی ملک جو ہے وہ
ताइवान को ताइवान को अलग अलग मुल्क में नहीं कर सकता, सही है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कह कर के हम मुस्तकबिल में ऐसा हम भी कर सकते हैं, यानी जो आपने किया, हाँ, जो आपने दलील इस्तेमाल की कि हमारे हुदूद में आए हमने मतलब गिरा दिया, होता ही है ना कि जब एक दफा आप इस तरह की कोई बात शुरू होती है, फिर असम्पशंस के ऊपर बात शुरू हो जाती है कि चाइना ये भी कर सकता है, चाइना वो भी कर सकता है। असल में चाइना के लेकिन खिलाफ तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊं ऐसा असल होगा असल में नहीं, वजह असल उसकी में तो आपको पता है ना कि मुझे और आपको सबको पता है कि असल जंग किस बात की है। असल जंग तो फाइनेंस की है, ट्रेड की है। असल जंग तो इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने मफादात को कैसे हासिल किया जाए वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या लिया जाए और किस तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए। असल बात तो ये है जो नहीं, बुनियादी लेकिन तौर पर चीन का नज़र भी आती तरजीह, है। चीन गुज़िश्ता 15 साल से 15-20 साल से चीन की तरजीह भी उनकी मईशत है। इसके अलावा वो हाँ देखे मामलात के अंदर वो ज़बानी गोलाबारी तो करते हैं वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर, हाँ लेकिन आम तो अमले मिसाल, उसकी बेहतरीन मिसाल रूस है। यानी हाँ रूस उसका बहुत ही नजरियाती हलीफ है, हाँ दोनों कम्युनिस्ट ममालिक हैं, बड़ी हाँ अच्छी दोस्ती उन लोग की, बड़े एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अब तक चीन ने असलाह फराहम नहीं किया यूक्रेन की जंग के खिलाफ रूस को, और कहा ये उन्होंने ये कहा कि रूस को जरूरत नहीं है इस बात की, रूस वैसे ही बड़ा खुद मुख्तार खुद है इस कफील मामले है, में। हामिद हाँ होते हैं। तो ये मामला तो मेरा ख्याल है कि यानी ये बात कही तो है चीनी यानी वजारत दिफा ने कि हम ऐसा हम भी कर सकते हैं मुस्तकबिल में, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा होगा नहीं। इसलिए कि अभी याद है कि जो कांग्रेस जो स्पीकर साहबा थी नैन्सी पेलोसी गई थी तो बड़ा हंगामा किया था चीन ने कि जी मुदाखलत है हमारे जैसे मामला में, लेकिन चीन ने कुछ किया नहीं, गई वापस आ गई वहां से। अच्छा, तो मेरा ख्याल अगले ऐसे नहीं मौजू होगा। के मेरा अगर ठीक है, हम मतलब ये गुफ्तगू मौजू जो है वो ठीक हो गई, बात आगे बढ़ गई। मेरा ख्याल है कि ये बात मतलब इस हद तक ही रहेगी बात जिस हद तक की वो बयानात की हद तक है, और ज़रा सा जो अमेरिकन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया उसको कुछ एक सब्जेक्ट मिल गया गुफ्तगू करने का। मेरा ख्याल है इससे आगे बात आगे नहीं बढ़ने वाली। और अब्दाली साहब का ख्याल है कि और जनाब ये ये इंतखाबी स्पाइस। सियासत भी है। देखिए एक और की वजह ये भी कि हाँ आपके मालूम है कि हाँ 2024 में इंतखाबात हाँ होने और अमेरिका में इंतखाबी मुहिम एक साल पहले शुरू हो हाँ जाती है। ठीक। इंतखाबी मुहिम तकरीबन शुरू हो चुकी है, 2-3 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी के, जिसमें सदर ट्रंप साहब भी हैं साबिक, और रूबियो साहब भी हैं, फ्लोरिडा के गवर्नर साहब भी हैं, फिर निकी हेली जो सिख खातून है, मैं कहूँगा वो भी हैं। तो उस लिहाज से, और इस वक्त आपको पता है कि बाइडेन साहब दबाव में हैं मईशत की वजह से वैसे भी, तो इस मौके को फ़ायदा उठाए रिपब्लिकन पार्टी ने, और उठाए। बल्कि आपने देखा हो जवाब में ये भी कहा बाइडेन साहब ने कि ट्रंप के दौर इख्तियार में 3 बार जो है ऐसे गुब्बारे जो है अमेरिका आए, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल ये जिसे कहते हैं गुब्बारे ज्यादा सियासी फुटबॉल थी। मेरा ख्याल है कि एक तो अपने आप को थोड़ा सा आहनी सदर भी बताना चाहते हैं लोगों के, मैं एक्शन मैन हूं और मैं एक्शन ले सकता हूं। ये भी एक जो बाइडेन का, क्योंकि उनकी थोड़ी सी उनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब वो इस तरह का एक्शन लेते हुए घबराते हैं या डरते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मौजू जनाब, हम छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं अब्दाली साहब, और ब्रेक लेकर जो है तो नाज़रीन जाइएगा नहीं। 2 अहम मौज़ूआत पे हमने आज और गुफ्तगू करनी है। एक तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ जो है वो शुरू हो गया है, आज उसकी तारीखी पस मंज़र में नॉर्थ अमेरिका के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और इसके अलावा जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी रिसेंटली जो है वो इंतकाल हुआ है, उस हवाले से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू शामिल है। कहीं नहीं जाएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तो नाज़रीन, हम वक्फे से पहले जो है 2 अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने गुफ्तगू की। टर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया उस हवाले से एक बड़ी जानी नुकसान हुआ है। तकरीबन जो है वो 4000 से ज़्यादा लोग जो है अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं सीरिया और टर्की से मिलाकर, और इसके अलावा हज़ारों मकानात जो है वहाँ पर जो है गिर गए हैं, और तमाम मुसलमान ममालिक के अंदर जो रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं वो भरपूर अंदाज में जो है वो मदद के लिए निकल खड़ी हुई। कनाडा के अंदर भी जो रफ़ाई इदारे हैं हमारे, जिसमें इकना कनाडा है, इस्लामिक रिलीफ है, और जो दूसरी तमाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम की तमाम जो है वो टर्की की मदद के लिए फ़ंड जमा कर रही हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें, और इन ऑर्गेनाइजेशन में से जिसका आपका दिल चाहता है उसको अतिया दें, ताकि जो है टर्की के भाइयों की मदद कर सकें। तो नाज़रीन आइए हम प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ चलते हैं। तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ जो है, आपको पता है कि फरवरी का महीना ब्लैक हिस्ट्री मंथ के हवाले से मशहूर है, और ये एक बड़ी मूवमेंट है अफ्रीकन अमेरिकन ने जो शुरू की थी, और ज़ाहिर बात है इसका हिस्सा कनाडा भी जो है, कनाडा के अंदर भी ये मनाया जाता है। तो इसकी एक हिस्ट्री है, और बड़ी उन्होंने कोशिशें की अपनी राइट्स के लिए, और अभी तक जो है वो इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जहाँ पर ब्लैक्स के साथ जो है वो अमेरिकन ब्लैक्स या अमेरिकन
یا بلیک کینیڈینز کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، ڈسکرمنیشن ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کے اوپر ایک احتجاج بھی ہوتا ہے. اور امریکہ میں یہ واقعات میں زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اور وہاں پر ریئیکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے اب. تو آئیے ہم آج عبدالی صاحب سے، عبدالی صاحب تھوڑی سی جو ہے نا اس کا ایک ہسٹورک پس منظر ہمیں بتائیں پہلے تو کہ یہ جناب کہ یہ جو افریقنز ہیں یہ کہاں کے افریقنز تھے جو یہاں پر لائے گئے، کیوں لائے گئے، کس لیے لائے گئے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ غلام تھے جو لائے گئے، اور ایک بات کہی جاتی ہے، اور یہ بات کہی ہے مشل اوباما صاحبہ نے جو فرسٹ لیڈی تھی امریکہ کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تعمیر دو ہی طبقوں نے کیا ہے کہ امیگرینٹس اور سلیوز، ان لوگوں نے بتایا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں پہلی بار وائٹ ہاؤس گئی اور اپنے خوابگاہ میں گئی جو بہت سجا ہوا بہت اچھا یعنی تھا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یقیناً میری باپ دادا نے اس کو تعمیر کیا ہوگا. یعنی اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ، اور اس کے بعد سے مجھے وہ واقعتاً وہ گھر بڑا اچھا لگنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے. دیکھیں اس میں ایسا ہوا کہ یہ واقعہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1550 سے شروع ہوا ہے کہ غلام جو ہے وہ سیرا لیون سے، سب سے پہلے سیرا لیون سے پکڑ کے ہالینڈ لائے گئے، یعنی بلیک غلام. اور اس کے بعد بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ ہوا 1619 میں. تو سمجھ 45 سال کا فرق ہے. تو یہ ایک تاریخی فرق ہے جس کا ذکر کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم یعنی جو طالب علم ہیں تاریخ کے ان کے لیے اچھا موضوع ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کریں. 1565 1555 تھا یا 1619 تھا. لیکن جو سرکاری دستاویز ہے جو جمع کی گئی تاریخ، اس کے اندر یہ پہلا جہاز سیرا لیون کے غلاموں کو پکڑ کے 1619 میں ہالینڈ میں آیا. اور اس کے بعد وہاں سے پھر یہ بھیجے گئے یہ لوگ امریکہ، ورجینیا. اچھا اس دوران اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو گیا. وہ غلام بڑے مہنگے بکے، بہت اچھے تھے، یہ سارے پڑھے لکھے اور مضبوط لوگ تھے. اور اس وقت امریکہ نئے یہاں آبادکاری شروع ہوئی تھی تو ضرورت تھی کنسٹرکشن کی، تو یہ لوگ اس کام میں آئے. اچھا اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک راستہ، یعنی تجارت کا ایک تجارتی راستہ جس کا نام ہی تھا اٹلانٹک سلیو ٹریڈ. اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کے نام سے جو ہے وہ ایک پورا راستہ بن گیا، پورا ایک شاہراہ بن گئی، بحری شاہراہ بن گئی جس پر غلام آتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی جیسے میں نے کہا 1619 میں پہلا جہاز آیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جاتے تھے یہاں سے باقاعدہ ہنٹر، یہ کہلاتے تھے سلیو ہنٹرز، یعنی غلاموں کو پکڑنے کے لیے. جیسے آپ جاتے ہیں نا شیر کے شکار کے لیے، ہرن کے شکار کے لیے، تو شکار کے لیے جاتے تھے اور یہ اپنے جہاز کھڑے کرتے تھے ساحلوں کے اوپر، افریقہ کے ساحلوں کے اوپر. اور اس کے بعد یہ لوگ جاتے تھے اور گھیر کے لوگوں کو، منہ اندھیرے پورے گاؤں کو گھیر لیا اور سارے لوگوں کو جو مارے، جنہوں نے مزاحمت کی ان کو مار دیا. باقی کو پکڑ کے یہ لے آتے تھے اپنے جہاز کے اوپر، اور جہاز میں نیچے پنجرے بنے ہوئے تھے بالکل نچلے حصوں میں، اور وہاں ان کو لاک کر دیتے تھے اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر کیا جاتا تھا. اچھا یہ اس دوران جو ہے سب سے زیادہ جو ہنٹنگ کی گئی بیافرا میں، نائجیریا کا علاقہ ہے وہاں پر. اس کے علاوہ گبون میں، گھانا میں، سینیگال میں، لائبیریا، کانگو، سوڈان. اچھا سب سے زیادہ پاپولر ہوئے اس زمانے میں ایتھوپیا اور وہ بھی ایریٹریا علاقہ جسے ہم لوگ حبشہ کہتے ہیں، ہم لوگ مسلمان کہ حبشی عورتیں یعنی ایتھوپیا کی خواتین، ان کے کہتے ہیں ان کے خد و خال بڑے اچھے تھے، تو وہ ان لوگوں کو یعنی جو اوباش لوگ تھے ان کو بہت پسند آئے. تو وہ کہتے تھے کہ طاقت یعنی جو میل جو تھے، مرد جو تھے وہ بہت مضبوط ہوتے تھے سیرا لیون کے اور لائبیریا کے اور سینیگال کے، اور بچیاں جو ہیں بڑی بڑی مقبول تھیں ایتھوپیا اور ایریٹریا کی اور صومالیہ کی. تو یہ لوگ اس زمانے میں بہت سارے. تو یہ سب لوگ جو ہے پہلے لائے جاتے تھے ہالینڈ، اور ہالینڈ سے اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کے ذریعے امریکہ میں بھی جو ان کی ورجینیا میں، نارتھ کیرولینا میں، ساؤتھ کیرولینا میں، جارجیا میں باقاعدہ منڈیاں تھیں. اچھا اگر آپ ویکیپیڈیا کو دیکھیں تو باقاعدہ اشتہار موجود ہے کہ سیرا لیون کے 50 غلاموں کو فلاں تاریخ کو. اچھا یہ لوگ باقاعدہ اس کا جسے کہتے ہیں جیسے انتقال ہوتا ہے نا پراپرٹی خریدتے ہیں پاکستان میں، انتقال ہوتا ہے یہاں ٹرانسفر آف ڈیڈ وغیرہ کہتے ہیں، سیل ڈیڈ ہوتی ہے، باقاعدہ سیل ڈیڈ بنتی تھی ان کو جس کے اوپر سرکار ٹیکس لیتی تھی. یعنی وہ یہ ٹریڈ وہ نہیں تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں امریکہ بننے کے بعد 1776 میں جو امریکہ بن گیا. آپ کو پتا ہے امریکہ 13 ریاستیں تھیں اس وقت صرف امریکہ کی. امریکہ کی جھنڈے کے اوپر آپ کو سرخ اور سفید 13 پٹیاں نظر آتی ہیں. وہ اوریجنل جو 13 ریاستیں تھیں ان میں سے یہ ریاستیں ورجینیا، نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، جارجیا، یہاں پر باقاعدہ منڈیاں تھیں. جیسے اب ہوتا ہے نا کے مارٹ ہے اور وال مارٹ ہے اور فلانا، اس طرح وہاں پر غلاموں کی منڈیاں تھیں. پھر اخبار میں اشتہار بھی آتے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے پڑھنے کا یا کسی میوزیم میں جانے کا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ باقاعدہ اخبارات کے اشتہارات موجود ہیں ان کے آتے تھے. تو یہ لوگ آتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے کہ 1626 میں ایک واقعہ لکھا اس نے
کہ امریکا میں غلاموں کی تعداد مالکوں سے زیادہ تھی. یعنی مالک کم تھے اور غلام زیادہ تھے. غالباً وہ 2000 کے قریب 2500 کے قریب غلام تھے اور شاید کوئی 2400 مالک تھے. تو یہ اچھا اب یہ ہوا کہ جب غلام تھے ان کو اس میں جو وہ یعنی آپ نے دیکھا جو پولیس سے شکایت ہے لوگوں کو نا, امریکہ میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, ڈسکریمنیشن کے واقعہ ہوتے رہے, ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے. اچھا اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ غلام جب بھی ہوتا ہے غلام بھاگتا ہے, یہ بالکل فطری سی بات ہے, قیدی بھاگتا ہے, یعنی اس کا حق ہے, بنیادی حق ہے, مارا جاتا ہے, جان دیتا ہے, لیکن قید اور غلامی کسی کو بھی پسند نہیں ہے. دنیا کے کسی اسرائیل کی انتہائی میکسیمم سیکورٹی جیل سے بھی وہ فلسطینی بھاگتے ہیں, تو یہ انسانی فطرت کو قید پسند نہیں. تو یہ پولیس جو تھی دراصل پہلے یہ ہوتا تھا, پولیس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی سیافام ٹہلتا ہوا نظر آتا تو اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو. یعنی خاص سوال تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اکیلا گھوم رہا ہے اس کا مطلب وہ شک یہ ہے کہ وہ بھاگا ہوا غلام ہوگا وہ, اور اس کے بڑے انعامات ہوتے تھے. اچھا ایک ویسے یہ تو بڑا کینیڈا کے اندر بھی اور ایک امریکہ کے اندر بھی ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا بلیک کمیونٹی کے حوالے سے کہ جناب یہ کرائمز میں انوالو ہوں گے نہ کسی طریقے سے, کوئی نہ کوئی غیر قانونی اس کے اندر انوالو ضرور ہوں گے. ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی جو ہے نا یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے اور یہ پرسیپشن بلڈ کر دیا گیا ہے. دیکھیں میں یہ اسی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں وہ جو جب بنیادی بات ہے غلام جو ہے وہ اس کو آزادی چاہیے, انسانی فطرت ہے, اس کو کبھی غلامی پسند نہیں ہوتی. تو پولیس جو تھی اس زمانے میں اس کا کام یہی تھا کہ وہ یعنی بنیادی طور پر بڑے وہاں کیونکہ پورا امریکہ مسلح تھا, ابھی بھی مسلح ہے لوگ, اور چھوٹا سا ملک تھا, سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو جو دوسرے جرائم ہے نا چوری قتل ڈکیتی یہ نہیں ہوتے تھے. جرائم زیادہ یہ تھے غلام بھاگتے تھے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے تھے, اور پولیس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو, تو پولیس کی مینٹلٹی, پولیس کی جو ڈی این اے میں امریکہ کی پولیس کی ایسی بن گئی ہے کہ وہ غلام بلیکس کو دیکھ کر کے ان کو مشتبہ سمجھتے ہیں وہ. اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, صدر اوباما نے صاحب نے فرمایا صدر بننے کے بعد, انہوں نے کہا کہ جب کیا کہ صدر اوباما غریب خاندان کے کبھی بھی نہیں رہے. ان کی والدہ اور والد دونوں پروفیسر تھے, دونوں پی ایچ ڈی تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں یعنی آج سے 50-60 سال پہلے بہت اچھی تنخواہ ہوتی تھی اساتذہ کی, یونیورسٹی کے اساتذہ کی, بڑے بہت تو یعنی کہ جو ہمارے اوباما جو ہے کبھی بھی غریب آدمی نہیں رہے, امیر. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جب, انہوں نے خود کہا کہ میں بھی جب جاتا تھا کسی ایسی سڑک پہ جو ذرا سنسان سی ہو اور سامنے سے کوئی عورت, کوئی سفید فام عورت آ رہی ہو, تو وہ مجھے دیکھا اپنے پرس کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی. جبکہ انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا تھا, میری اس سے کپڑوں سے بات چیت سے پتہ چلتا تھا کہ میں, لیکن یہ ہوتا تھا یہ فطرت دیکھے پھر اور کیا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج. جب آپ غلام رہتے ہیں تو یہ مسئلہ جو تھا اس زمانے میں تھا. تو پھر ایک اور جو ہے اسی وجہ سے جو سخت سزائیں دی گئی ان کو. اب دیکھیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے امریکہ میں, گیٹ دا روپ, رسی لاؤ. یہ زمانے میں بلیکس کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جیسے ہی پولیس نے پکڑا فرض کے ایک آدمی کو جو ٹہل رہا ہے سیافام, اس کو پکڑا, تم کہاں سے آ رہے ہو, اس کو کوئی نہیں بتا سکا, تو فوراً گیٹ دا روپ, اور اس کو فوراً درختوں سے پھانسی دے دی جاتی تھی. بہت لنچنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ عام تھی. اچھا یہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی یہ تو خوش نصیب لوگ تھے. تیزاب کے ڈرم میں ڈالنا, بوری میں بن کے ڈنڈے مار کے مار ڈالنا. اچھا پھر یہ کہ وہاں جو ہوتا تھا جب یہ جہاز پہ لایا پنجروں کے اندر لایا تھا, وہاں کتنے لوگ راستے مر جاتے تھے. وہاں کیا کرتے تھے کہ یہ وزن ڈال کے پانی میں پھینک دیتے تھے ان کو تاکہ وہ ڈوب جائیں. اچھا اتفاق سے بدقسمتی سے یہی جو ہے اسامہ بن لادن کے لاش کے ساتھ بھی کیا تھا انہوں نے وزن ڈال. تو یہ لوگ جو ہے وہ تو اس زمانے ساری سخت سزائیں ان کو دی جاتی تھی. اچھا اب وہ جو کہہ رہے جو سیافام نیچے رہ گئے, اس معاملے میں کانگریس میں قرارداد آئی تھی. کارنن صاحب ایک ہوتے تھے سیافام کانگریس مین, اور یہ بات انہوں نے کی تھی غالباً 1970 والے میں. انہوں نے قرارداد لایا تھی, انہوں نے کہا کہ جس طرح ہولوکاسٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ جوئش قوم کا قتل عام ہوا, ان کو مارا گیا, ان پر ظلم ہوا, اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, اسی طرح ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلاموں کی تجارت کی, غلاموں کی تجارت, انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کیا, غلاموں کی تجارت سرکاری کام تھا, یعنی یہ پراپرٹی کے طور پہ فروخت ہوتے. ایسا نہیں تھا کہ کچھ بدماش لوگ تھے جو بیچا کرتے تھے, اس کے اندر باقاعدہ انتقال ہوتا تھا اور یعنی سیل ڈیڈ مطلب لیگل ٹریڈ تھی.
ہاں لیگل ٹریڈ گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ٹریڈ تھی. ہاں تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو ظاہر کہ غلامی کی وجہ سے مزاج بدل گیا قوم کا, پوری قوم جب غلام رہے گی تو وہ اچھا پھر دیکھیں نا یہ کیا کہتے ہیں ویشس سرکل ہوتا ہے. ایک غریب آدمی امریکہ وغیرہ میں آپ کو پتا ہے چونکہ اسکول ڈسٹرکٹ جو ہے پراپرٹی پہ چلتے ہیں, یعنی جو اسکول ہوتے ہیں وہ پراپرٹی ٹیکس سے چلتے ہیں, تو غریب آبادی میں اسکول خراب ہوتے ہیں, امیر آبادی میں اسکول اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ غریب آدمی جو ہے غریب آدمی کا اولاد بھی غریب نکلے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بلیک چونکہ غلام تھے تو یہ بھاگتے تھے, اور مطلب اگر بھاگ جائے تو کہاں رہے جا کر کے, وہ غریب جرائم پیشہ ہو جاتے تھے اگر وہ بھاگ کے وہ کہیں مکان تو نہیں خرید سکتے تھے وہ. تو یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے آپ کو جرائم پیشہ کہ یہ ان کو یعنی ان کو بنایا گیا, اس راستے پہ لایا گیا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو دیکھیں ابھی ہم اوباما کا پورا دور دیکھتے ہیں. بہرحال اوباما نے تو کافی ساری چیزیں آ کر کوشش کی کہ بلیک کمیونٹی کو اپلفٹ کیا جائے, اور میرا خیال ہے اوباما کے آنے کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ بلیک کمیونٹی کو تھوڑا سا اپلفٹ کیا گیا, اور وہ تھوڑی سی اپلفٹ بھی ہوئی, ان کے یہاں لیڈرشپ پروڈیوس ہونا شروع ہوئی. لیکن یہ ٹرمپ صاحب کا جو پورا دور ہے اس کے اندر تو وائٹ سپرمیسسٹ کے ایک ریاکشن زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جو ایک ڈسکرمنیشن سائیکل ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے نارتھ امریکہ کے اندر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہی ہے؟ نہیں یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ تو جو سول رائٹ موومنٹ تھی 60s کی, اس دوران ہی کافی تبدیلی آ گئی تھی. بسنگ ختم ہوئی اور وہ جو سیگریگیشن تھا وہ ختم ہوا, تو تبدیلی تو آئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم 200 سال, دیکھیں اگر آپ 1619 سے لے تو تقریباً 300 سال یہ غلام رہے. 300 سال جو قوم غلام ہو اس کو ماسٹر کے لیول پہ آنے میں مزاج بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں صرف جو ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا تھا, میں صرف لطیفہ وہ سنایا تھا اس زمانے میں. آپ کو مانے کہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو امریکہ نہیں آنے دیں گے, تو اس پر ایک سیاستدان نے اچھا بیان دیا تھا. انہوں نے کہا فریڈرک ٹرمپ ان کے دادا جو تھے وہ 1885 میں امریکہ آئے, جبکہ مسلمان پہلی بار 1619 میں آیا تھا. ہماری تو تیسری نسل چل رہی تھی جب آپ کے دادا یہاں پر تشریف لائے تھے. تو لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ والی بات کہ یعنی یہ جو مسئلہ ہے سیاسی, یہ مسئلہ خالی امریکہ کا نہیں, ساری دنیا میں اس وقت دائیں بازو کا زور ہے, اور دائیں بازو میں نسل پرستی کا زور ہے. یورپ کے اندر یہ ہالینڈ کو اس میں ایسٹرن یورپ کے ممالک جو تھے جو پہلے کمیونسٹ ہوا کرتے تھے ان میں بھی جو اب اس کے رکن بن گئے ہیں, اور یورپی یونین کے وہاں بھی یہ مسئلہ ہے, اٹلی میں یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے وہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ریسزم تو اپنی جگہ ہے, یہ دراصل وہ قدامت پسند سیاست کا عروج جو دوبارہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور سیاہ فاموں کے ساتھ جو ضرورت ہے اس بات کی کہ امریکی قوم کو اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ امریکہ کی تاریخ میں نظر نہیں آتا. امریکی بچوں کو تاریخ جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, یہ ظاہر سی بات ہے میں نے خود پڑھا ہے, یہ چیزیں آپ کو امریکی کتابوں میں نظر نہیں آئیں گی جو طلبہ امریکی طلبہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی فلمیں بھی بنتی ہیں اس کی موضوعات کے اوپر, اور بہت سارے بڑے بڑے پروگرامات بھی ہوتے ہیں اس پروگرام کے. ہر سال یہ اب تو باقاعدہ طور پر بلیک ہسٹری منتھ منایا جا رہا ہے نارتھ امریکہ کے اندر, لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس بلڈ نہیں ہو رہی نارتھ امریکہ کے اندر؟ اس کی کیا مثال موجود ہے. فلوریڈا میں گورنر صاحب نے, فلوریڈا کے گورنر صاحب نے ایک اسکول بورڈ کے فیصلے کو ویٹو کر دیا جس میں کہا گیا تھا لوگوں کو بلیک ہسٹری پڑھائی جائے گی, نسل پرستی کی تاریخ, نہیں. انہوں نے کہا اس سے جو نفرت پھیلے گی ہمیں ضرورت نہیں. دیکھیں اچھا ایک سوال اور پوچھنا تھا مجھے ابھی, کیونکہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے بتایا, مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات, کہ امریکہ کے اندر ابھی بھی کچھ ریاستوں کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں جس کے اندر جو ہے بہت سارے بلیکس جو ہیں وہ ووٹس دینے کا ان کا وہ لیول نہیں ہے, ان کی ایکسیپٹنس مطلب وہ ایک خاص مطلب ایک کوئی پریویلیج ووٹس ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتے. کچھ اس طرح کا معاملہ موجود ہے ابھی بھی؟ دیکھیں انتخابی قوانین امریکہ کے جو ہے وہ تو بہت ہی ناقص ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ووٹر رجسٹریشن ضروری ہے. دنیا کے تمام یعنی دنیا کے تمام ماڈرن ملکوں میں جہاں پر شناختی کارڈ کا نظام کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے وہاں پر ووٹر رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آٹومیٹک ہے. جب آپ یعنی جیسے ہی ایک آدمی مرد یا عورت 18 سال کا ہوا اسے ووٹ کا رائٹ دے دیا گیا, مطلب اس کو صرف اپنا شناختی کارڈ دکھانا, ڈرائیونگ لائسنس دکھانا, یہ کافی تھا. لیکن یہاں پر جو جنوبی ریاستیں ہیں ہماری
وہاں پر وہ باقاعدہ رجسٹریشن کر. اچھا رجسٹریشن میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تب سے وہ کر دیتے ہیں, کیا نام ہے, اعتراض کر دیتے ہیں. کوئی حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہے کہ اسپیڈنگ ٹکٹ آپ کو ملی ہے, اگر وہ جو گاڑی پارکنگ ٹکٹ وائلیشن کا مل ہے, چونکہ اب ساری چیز کمپیوٹرائز ہیں, ان کو بھی ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے امریکہ میں ووٹنگ کے نظام کا, وہ تو واقعی یعنی ہر لحاظ سے خراب. ڈسٹرکٹنگ اتنی خراب انداز میں کی گئی. ابھی ہیوسٹن میں جو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں, یہ لوگ حلقہ بندی جو کی جاتی ہے, ہم تو رو رہے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کی حلقہ بندی میں بلدیات کے, امریکہ کے اندر حلقہ بندی اتنی ناقص ہے کہ بعض ایسے علاقے ہیں, یعنی پچھلے دفعہ یہ ہوا کہ ہیوسٹن کے ایک علاقے میں ووٹروں کو 18 گھنٹے کھڑا رہنا پڑا لائن پر. اچھا میرے خیال ہے مداری صاحب موضوع سے ہم تھوڑا ہٹ بھی رہے اور موضوع کی طرف ہم نے جانا بھی, کیونکہ کلوز کرنا ہے ہم نے. اور ایک ہم نے آخری موضوع آپ کو بتایا کہ جنرل مشرف صاحب کا جو ہے نا پچھلے دنوں ایک طویل علاج کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک ایسی مرض میں مبتلا تھے جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتے چلے گئے, اور بالآخر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کل جو ہے وہ انتقال ہو گیا ان کا. اچھا جنرل مشرف کے حوالے سے یہ کہ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ان کی یقیناً, کیونکہ کوئی بھی صدر 10-11 سال کے لیے جب حکمران بنتا ہے تو وہ بہت ساری اچھی باتیں بھی کرتا ہے, اچھا کام بھی کرتا ہے. لیکن بہت ساری کانفلکٹ کے اندر ان کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے وہ ایک ایسی شخصیت رہے جو کہ جن کو جلا وطن ہونا پڑا, اور مطلب جو ہے وہ دبئی کے اندر رہے مستقل, اور ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک کیس ہوا. اور یہ پہلا میرے خیال ہے پہلے جرنیل جن کے خلاف جو ہے ایک کوئی جو ہے نا وہ کیس عدالتوں کے اندر چلا ہے اور جس کی پیروی ہوئی ہے. لیکن بہرحال وہ اس طریقے سے ان کو عدالتوں سے سزا تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال فرما گئے. لیکن بہرحال پاکستان کی تاریخ کے اندر جنرل مشرف صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کانفلکٹ سے بھرپور ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک اصولی بات جو میں نے اپنے لیے طے کی کہ میں کسی بھی وفات پا جانے والے مسلمان کے بارے میں اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو میں خاموش رہتا ہوں. لہٰذا ان کی ذاتی زندگی, پھر ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کون سے کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار اور کتنا گناہگار ہے, یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور ہم میرے خیال میں اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اچھا کون سے گناہ اس کے معاف ہوں گے کون سے گناہ نہیں معاف ہوں گے, یہ ظاہر ہے کہ مجھے خود اپنا نہیں پتا, میں دوسروں میں. اچھا تو اس لیے میں صرف ان کا ذکر کروں گا قومی معاملات ہیں, ظاہر کہ وہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. قومی معاملات کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی, قومی سطح کے جو فیصلے ان کے اچھے تھے اور خراب تھے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ذاتی زندگی ان کی جو تھی وہ ذاتی زندگی تو ہمارے لیے امپورٹنس نہیں رکتی نا. ہمارے نزدیک تو وہ باتیں امپورٹنٹ رکھتی ہیں جو کہ قومی سطح کے اوپر ان کے فیصلے ہیں جس نے پاکستان کو جو ہے نا فائدہ پہنچایا ہے. ایک بات تو آپ نے خود ہی فرما دی, پہلی بات کہ پاکستان کے پہلے سابق صدر ہیں وہ جن کو عدالت سے سزائے موت سنا دی گئی. اچھا سزائے موت سنانا کا انداز بھی اتنا یعنی برہم تھی عدالت کو, انہوں نے کہا کہ اگر یہ سزائے موت پانے سے پہلے مر جائیں تو ان کی لاش کو پھانسی دی جائے. یعنی یہ عدالت نے جسٹس قادر سیٹھ کیا نام ہے ان کا نام, جو انہوں نے مقدمہ فیصلہ کیا تھا جج صاحب نے, انہوں نے اس کو یہ لکھا کہ نہ صرف کو پھانسی دی جائے بلکہ یہ کہ اگر یہ مر جائے اس سے پہلے سزائے موت سے پہلے تو ان کی لاش کو پھانسی دی جائے. تو اس لحاظ سے ایک بہت سنگین سزا ہے جو ہماری عدالت نے سنایا ہے, اور یہ تاریخ کا پہلا, پاکستان کی 70 سال تاریخ میں پہلے حکومت ہے. فوجی اور سویلین کسی کو سزائیں ہوئی ہیں, بھٹو صاحب کو بھی سزائے موت سنائی گئی, لیکن بھٹو صاحب کو مجرمانہ مقدمے میں سزا سنائی گئی. ان کو جو تھا آئین کی برطرفی کے اوپر, جی جی بالکل صحیح بات ہے, آئین کے توڑنے جو ان کے خراب سیاسی فیصلے تھے. ایک تو سیاسی کیا میں نے غلط غاصبانہ فیصلہ تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کا چلتا کیا, انہوں نے قبضہ کیا, آئین کو معطل کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ججوں میں پابندی لگائی, افتخار چودھری کو برطرف کیا. لائر موومنٹ کے زمانے میں کھڑی ہوئی. جی ہاں. اچھا افغانستان کے معاملے میں یہی کام جو ہے وہ ضیاءالحق صاحب بھی کر چکے تھے, انہوں نے روس کے معاملے میں امریکہ کا ساتھ دیا, تو انہوں نے جو ہے افغانستان کے معاملے میں اس کا ساتھ دیا, امریکہ کے ساتھ دیا. پھر بعض معاملات جیسے عافیہ صدیقی, بعض معاملات جیسے متنازع معاملات ہیں جن کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس کی انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی ہیں. پہلے یہ صدر ہیں جن کے بارے میں کل جب سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ان کی دعائے مغفرت کی, تو لوگوں نے مخالفت کی اس کی. یعنی اس میں عام طور سے مرحومین کی جو دعائے مغفرت ہے کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہماری سینٹ یا رقابہ, اس لیے کہ جو آدمی مر گیا اب اس میں کیا اختلاف کریں گے. لیکن کل پہلی بار یہ ہوا کہ سابق صدر کی جو ہے وہ اجتماعی فاتحہ نہیں پڑھی گئی اور لوگوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا کریں گے. تو یہ کہ پہلو ہم سمجھتے ہیں. پھر لیکن ایک جو
یعنی ایک صحافت، چونکہ ہم صحافت سے ہمارا تعلق ہے، وہ جو انہوں نے آزادی صحافت کے تھرو جو چینلز کو اوپن کی، بہت سارے چینلز اوپن کی، میڈیا کو اوپن کیا انہوں نے، وہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بڑا سمجھتا ہوں کام تھا، بڑا کام ہے، بڑا کام۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اختلافات کے باوجود مجھے اس کی تعریف کرنی پڑے گی، یعنی یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ان کی ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے متعلق کہ ان کے متعلق کرپشن کے حوالے سے اور نہیں کوئی بات آئی، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ جو اداروں کے اندر کرپشنز ہیں اس کو کسی نہ کسی حد تک کم کیا جائے، اس حوالے سے کافی ان کی ایفرٹس موجود ہیں۔ اور دوسرا جو اہم ترین کام ہے ان کا، یہ جو لوکل باڈیز الیکشنز تھے، انہوں نے دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا اور لوکل باڈیز الیکشنز کروائے اور نچلی سطح کے اوپر لیڈرشپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے دور کے اندر۔ یہ بھی ان کا ایک آپ کارنامہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیمز کے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے جو بلاخر بہرحال مکمل تو نہیں ہوئے، لیکن ابھی بھی چل رہے ہیں وہ، اور ظاہر بات ہے ڈیم بننے میں 1-2 سال تو نہیں لگتے، کئی سالوں لگتے ہیں، اور وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر فائنینشیل پرابلمز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پاتے۔ تو بہرحال یہ تمام کچھ اچھے کام بھی ہیں ان کے جو انہوں نے اچھا، کیے اس میں ہیں۔ ایک دلچسپ بات میں بتاؤں، آپ نے ذکر کیا لوکل باڈیز کا، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں ڈکٹیٹرز جو بھی رہے، عامر جو بھی رہے، انہوں نے بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، انہوں نے بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا۔ جبکہ جتنے ہمارے منتخب رہنما ہیں جو جمہوریت پر بڑا یقین کرتے ہیں، انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کو کبھی بھی نہیں، وہ اصل میں پاورز کو اپنے پاور ہاں، کو پارلیمنٹ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر دینا نہیں چاہتے کسی اور کو۔ یہ وہ اصل میں چاہتے بنیادی ہیں، مسئلہ ہے، یہ اصل میں دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ بھی اس لیے کہ سڑکیں بنانا بلدیہ کا کام ہے اور قانون بنانا قومی اسمبلی کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ پھر وہ کمیشن کیسے لیں گے، اب کمیشن کیسے بنائیں گے؟ ہم نے کیا، یہ خرابی یہ رہی سیاسی رہنماؤں میں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو جو ہے سڑکیں بنانے پہ کر دیا، پہ لگا دیا، اس لیے کہ اس کے ذریعے ان کا کمیشن آتا تھا۔ چلے جناب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں دنیا کے اندر اس کو اپنے یہاں قبول فرمائے، اور اگر ان سے کوئی گناہ جو سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے، آمین۔ اور ہم جناب ظاہر سی بات اسی نوٹ کے اوپر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ عبدالعلی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اور وقت دینے کا۔ ہم نے کوشش کی کہ ناظرین آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اہم موضوعات، ظاہر بات ہے مہینے میں ایک دفعہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چند امپورٹنٹ جو موضوعات ہیں انہی کو گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹرکی کا زلزلہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا، پھر بلیک ہسٹری منتھ تھا، اور پھر ظاہر بات ہے یہ جو اسپائی، چائنا کا ایک اسپائی بیلون جو ہے وہ جو اڑاتا جناب ہمارے درمیان سے بھی گزرتا وہ امریکہ تک پہنچ گیا، بالآخر وہ جو ہے امریکہ میں گرا دیا گیا۔ اس حوالے سے اپنے گفتگو کی امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے عارف جہانگیری پھر کسی موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔